अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इलेक्शन 2024 के सिलसिले में आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं NA51 मरी, कोटली सतिया और कहूटा, और इस हलके के नीचे दो सूबाई हलके PP6 और PP7। ये हलका एक अहम तरीन हलकों में से पंजाब बल्कि पाकिस्तान के अहम तरीन हलकों में से एक हलका है। शाहिद खाकान अब्बासी जो कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं, वो यहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं। इसी हलके से वो कई बार मुंतखब हुए। तो आज हम इस हलके के ऊपर गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले हम इस हलके की डेमोग्राफ़ी यानी कि इसके हुदूद रकबे पे बात करेंगे। गुफ्तगू के लिए मेरे साथ मौजूद हैं साजिद बंग्याल। साहिद साहब, मरी, कहूटा, कोटली सतिया, इस हलके कलर सईदा, इसके ऊपर गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले मैं ये चाहूँगा कि हम इसका थोड़ा सा एक पस मंज़र बता दें और फिर हम आज की सूरत हाल पे आते हैं। देखें, मौजूदा हल्का बंदी के मुताबिक इस हल्के का नंबर है 51। ये पिंडी डिस्ट्रिक्ट का पहला हल्का है और यहाँ से जैसे कि आपने ज़िक्र किया है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब का हल्का है। और थोड़ा सा अगर इसके माजी में हम जाएँ तो ज़िया-उल-हक़ दौर में 1985 में जो गैर जमाती इंतखाबात हुए थे, वहाँ से मुंतखब हुए थे शाहिद खाकान अब्बासी साहब के वालिद साहब मरहूम खाकान अब्बासी साहब। आज़ाद हैसियत से उन्होंने इलेक्शन विन किया था। 10 अप्रैल 1988 को जो ओजड़ी कैंप का सानिया हुआ था, उसमें उनकी शहादत हो गई थी। उसके बाद फ़ौरन चूँकि 88 में इलेक्शन भी आ गए थे और 88 में ही शाहिद खाकान अब्बासी साहब पहले आज़ाद हैसियत से इलेक्शन विन किया। उसके बाद उन्होंने उसी दौर में मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर ली थी। 88 से लेकर 96 तक जितने भी इलेक्शन हुए हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब वहाँ से लगातार मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब होते गए हैं। जनरल मुशर्रफ के दौर में 2002 में जब इंतखाबात हुए तो यहाँ से शाहिद खाकान अब्बासी भी उम्मीदवार से मुस्लिम लीग नून की तरफ से, यहाँ से जमात इस्लामी से सुफियान अब्बासी साहब से, और इनके मुकाबले में जो तीसरे कैंडिडेट थे वो गुलाम मुर्तज़ा सत्ती थे। पहले वो यूसी नाज़म थे नाड़ से, और जब उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का टिकट मिल गया तो आप बल्कि हम अपने नाज़रीन को ये भी बताते चलें कि ये चूँकि पहाड़ी बेल्ट है और इसमें दो बड़ी बरादरियाँ हैं, सत्ती बरादरी और अब्बासी बरादरी। तो चूँकि अब्बासी बरादरी के दो हैवीवेट उम्मीदवार थे, सुफियान अब्बासी साहब और शायद ये भी कैच था, और दूसरा पीपल्स पार्टी भी उस वक्त पिंडी में बहुत अच्छा वो रन कर रही थी। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म से गुलाम मुर्तज़ा सत्ती यहाँ से इंतखाब में कामयाब हो गए थे। उसके बाद 2008 में फिर शाहिद खाकान अब्बासी साहब बने, 2013 में फिर बने, उसी टेन्योर में वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी बने थे। लास्ट इलेक्शन की हम अगर बात करें तो 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अब्बासी फैमिली से थे, सदाकत अब्बासी, तो उन्होंने इंतखाब खाकान अब्बासी साहब से जीता था। मौजूदा सियासी सूरत हाल में 4-5 आम जो नाम थे मुस्लिम लीग नून के, जिसमें जैसे जो इंसार अली खान थे वो 2017 में इनसे अपनी राय जुदा कर गए थे। शाहिद खाकान अब्बासी साहब कुछ अरसे से खफा थे, तो अभी मेरे ख्याल में मुकम्मल वो उससे अलहदा हो गए, तो इस वक्त वो उम्मीदवार भी नहीं है। सुना ये जा रहा है कि उनके एक बेटे ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, जबकि इन्हीं के बतौर आप ये समझ लें कि जब वज़ीर पेट्रोलियम थे ये, तो उस वक्त इनके साथ जो PS2 मिनिस्टर थे हाफ़िज़ उस्मान अब्बासी साहब, बाद में जब ये वज़ीर-ए-आज़म रहे तो तब भी वो इनके साथ थे। वो इस वक्त हिस्सा ले रहे हैं कौमी असम्बली के लिए। नून लीग के उम्मीदवार हैं, नून लीग के वो भी उम्मीदवार हैं। इसी तरीके से किसी दौर में पिंडी ज़िले के जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं, एक दफ़ा गालबन सदर भी रहे हैं मरहूम राजा इशफाक सरवर साहब, सूबाई वज़ीर भी रहे हैं, और कई दफ़ा यहाँ से मेंबर सूबाई असम्बली। उनके बेटे असामा सरवर
وہ قومی اسمبلی کے یہاں سے امیدوار ہیں، اور اسی طریقے سے مسلم لیگ نون کے جو چیئرمین رہے ہیں کافی عرصہ تک، راجہ ظفر الحق صاحب، وہ خود انہوں نے کئی دفعہ الیکشن جو ہے اس میں حصہ ضرور لیا، مسلم لیگ نون کا خاصا ووٹ بھی لیتے رہے، لیکن ہماری یاد میں وہ کبھی کامیاب تو نہیں ہوئے۔ ان کے بیٹے 2002 میں پہلی دفعہ محمد علی ظفر صاحب منتخب ہوئے تھے، 2008 میں پھر ہوئے ہیں، اور اس دفعہ وہ قومی اسمبلی کے امیدوار ہیں، اور صوبے کے لیے بھی انہوں نے اپنے کاغذات جمع کرائے۔ اسی طریقے سے مسلم لیگ نون ہی کے ایک اور امیدوار ہیں محمود شوکت بھٹی۔ محمود شوکت بھٹی جو ہیں وہ یہاں سے 2 دفعہ MP بھی رہے، کلر سیدہ اور کلر سیدہ، بالکل پی پی 7 پرانا جو ہوتا تھا وہاں سے قومی اسمبلی کے امیدوار ہیں جی۔ اور ہم اپنے ناظرین کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ جو جیسے آپ نے پہلے بھی اپنے انٹرو میں بھی ذکر کیا ہے، یہ جو حلقہ NA51 ہے موجودہ، اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ پچھلے ٹرنیور میں مری کو علیحدہ ضلع بھی بنایا گیا تھا، اور ضلع مری میں صرف کوٹلی ستیاں اور مری بذات خود شامل، ضلع کوسار نام رکھا گیا تھا، کوسار۔ اور اس میں یہ ہے کہ اس وقت تحصیل کلر سیدہ مکمل، جی، تحصیل کوٹلی ستیاں، تحصیل کوٹا اور مری، یہ چاروں علاقے مل کر یہ حلقہ ایک بن رہا ہے۔ اچھا، یہاں ایک اور بات بڑی اہم ہے، جو لوگ اس حلقے کو سمجھتے ہیں ان کے لیے یہ بات سمجھنا آسان ہوگی، یہ بڑا مشکل حلقہ ہے۔ اس حلقے کا ایک کنارہ تقریباً آزاد کشمیر کے پاس چلا جاتا ہے، بالکل اس طرح، اور دریائے جہلم کے ساتھ ساتھ ہوتا یہ کلر سیدہ تک آ پہنچتا ہے، دوسرا ہزارے کی طرف، ادھر ہزارے کی طرف جا لگتا اسلام آباد کو ٹچ ہے، کرتا ادھر ہے۔ اسلام آباد۔ تو یہ یہاں اس حلقے کے اندر کیمپین چلانا بھی ایک بڑا مشکل کام ہے۔ بالکل ایسی بات ہے، اور جیسے کہ ہم نے شاید خاقان عباسی کا ذکر کیا ہے، وہ پہلی دفعہ جو ہے اس پورے سلسلے میں آپ دیکھ لیں کہ وہ امیدوار نہیں ہے، تو ظاہر ہے جو بندہ 88 سے اس حلقے میں وہ کر رہا تھا کمپین، ان کے لیے تو مسئلہ نہیں تھا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ اسی لیے آپ دیکھیں نا، ہمارے ناظرین جیسا کہ جانتے ہیں کہ پارٹی ٹکٹ کے لوگ کیوں تگ و دو کرتے ہیں۔ پارٹی ٹکٹ کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں جہاں بندہ نہیں بھی پہنچ سکتا ہے وہاں بھی اس کو ووٹ جو ہے نا وہ ملتا ہے، لیکن وہ آپ یہ بھی دیکھیں نا جی کہ جتنا مشکل شاید خاقان عباسی کے بیٹے یا حافظ عثمان صاحب کے لیے مشکل ہوگا، اتنا ہی کلر سیدہ کی بل سے جو امیدوار ہیں، محمود شوکت بھٹی ہیں یا محمد علی ظفر ہیں یا باقی جو لوگ ہیں، ان کے لیے بھی مشکل تو وہ اتنا ہی ہے اس میں۔ اچھا، اس حلقے میں جماعت اسلامی کے ووٹ پہ بھی بات کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے ایک بہت اہم نام مہرین انور راجہ، پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق سب جانتے ہیں، پارلیمانی سیکرٹری بھی رہی ہیں، مخصوص نشستوں پہ آئی تھیں، وہ بڑا اچھا بولتی ہیں، بڑی اچھی گفتگو کرتی ہیں، بڑی ووکل بھی رہی ہیں اپنی دور اقتدار کے اندر، وہ بھی اس دور میں شامل ہیں۔ بالکل اس طرح ہی ہے، اور میں اپنے ناظرین کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ راجہ انور مرحوم جو ہیں، وہ جو ان کے والد صاحب تھے، وہ اس وقت یہ حلقہ NA36 ہوتا تھا، وہ 2-3 الیکشن لڑے اور بڑی بھرپور انہوں نے کمپین بھی چلائی، اور اچھے خاصے پیپلز پارٹی کے اس وقت ووٹ بھی تھے۔ پچھلے الیکشن میں بھی مہرین انور راجہ ہی الیکشن لڑی تھیں، لیکن وہ بالکل وہ آپ یہ سمجھیں کہ وہ اسلام آباد سے نکلی نہیں تھی۔ اس دفعہ اگر پیپلز پارٹی کے مختلف امیدواروں کے حوالے سے ہم اگر بات کریں تو آصف شفیق ستی جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے پچھلے جو ضمنی انتخابات میں وہ ہوا تھا اس وقت بھی انہوں نے کاغذات جمع، اب بھی اسٹل وہ امیدوار ہیں، اور ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ مہرین انور راجہ کو ٹکٹ مل رہا ہے۔ لیکن اگر ہم اس طرح حلقے کا تجزیہ کریں تو آصف شفیق ستی چونکہ پچھلے 10 سال سے مستقل اپنے حلقے میں وہ موت فوت شادی بیاہ بھی جا رہے ہیں، جتنی ان کی تنظیمی معاملات ہوتے ہیں وہاں بھی جاتے ہیں۔ ایک اور نام ہے جبار ستی، جبار ستی صاحب نے بھی MNA کے لیے کاغذات جمع کروائے، غالباً انہوں نے صوبے کے لیے بھی کروائے۔ جبار ستی کا تعلق بھی کوٹلی ستیاں سے ہے، اور آصف شفیق ستی بھی کوٹلی ستیاں سے ہیں۔ اور ایک اور نام ہے یہاں پہ عباسی خاندان سے ان کا تعلق ہے، شوکت عباسی، وہ پنڈی ڈسٹرکٹ کے 2 دفعہ صدر بھی رہے، راجہ پرویز اشرف صاحب کے وہ بڑے چہتے تھے،
اور یہ جو ضمنی انتخابات میں اس میں ان کو پارٹی ٹکٹ بھی دے رہی تھی, انہوں نے کاغذات بھی جمع کرائے تھے, اس دفعہ بھی انہوں نے غالباً کاغذات جمع کرائے لیکن وہ ایکٹیو نظر نہیں آ رہے. صحیح. ہم نے پیپلز پارٹی کی تو بات کی, مری میں ہمیشہ سے جماعت اسلامی کا ایک اچھا خاصا ووٹ رہا ہے, تو جماعت اسلامی کی طرف سے تو سفیان عباسی دوبارہ سے امیدوار ہیں. تو سفیان عباسی صاحب کا جو ووٹ ہے, ظاہر ہے ان کو کسی حد تک برادری کا ووٹ بھی ملے گا, مگر بنیادی طور پر ان کو جماعت کا نظریاتی ووٹ, جماعت کا نظریاتی ووٹ اگر ادھر جاتا ہے, جو کہ جائے گا, اس صورت میں کس کینڈیڈیٹ کے لیے یہ ووٹ مسئلہ بنے گا؟ آیا وہ عباسی برادری کے حوالے سے مسئلہ بنے گا یا اوور آل حلقے میں یہ مسئلہ بنے گا؟ دیکھیں, جس بیلٹ سے ان کا تعلق ہے وہ دو طرح کے لوگوں کو ڈیمیج کریں گے. اصولی طور پر تو جب ٹکٹوں کی مکمل تقسیم ہو جائے اور تمام پارٹی جو ہے سیاسی پارٹیاں وہ اپنے اپنے امیدوار کو ٹکٹ دے دیں, پھر تو بہتر اس کا ہم تجزیہ کر سکتے ہیں. جو 2002 کا الیکشن ہے اس میں ہم نے دیکھا, ہمارے ناظرین بھی جانتے ہیں کہ 2002 میں اگر شاہد خاقان عباسی کو شکست ہوئی تھی تو اس کی واحد وجہ یہ تھی کہ جماعت اسلامی نے اچھا خاصا اپسیٹ بھی کیا تھا, اور نہ صرف جماعت کے ووٹ سفیان عباسی صاحب نے لیے تھے بلکہ انہوں نے برادری کے بھی بے شمار ووٹ لیے تھے. اور یہاں پہ چونکہ عباسی اور ستی بیلٹ والا بھی ایشو تھا تو اس کی وجہ سے, جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ غلام مرتضیٰ ستی, اس دفعہ اگر کوئی بھی پارٹی, پاکستان پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی یا لبیک, یہ اگر کسی ستی برادری کے مضبوط فرد کو ٹکٹ دیتی ہے تو, اور مسلم لیگ نون کا ٹکٹ اگر جاتا ہے کسی عباسی خاندان کے بندے کو, تو پھر یہ ان کو یہ ڈیمیج کریں گے. اور جس طرح کہ ہم ذکر کر رہے ہیں, کچھ پچھلے دنوں میں کچھ ہمارے تجزیہ کار, کچھ صحافی دوست بتا رہے تھے کہ اسامہ سرور جو ہیں وہ بڑے مضبوط امیدوار ہیں, ان کے لیے ٹکٹ کا بھی شارک نام ہے شاید لوگ ذکر کر رہے تھے. تو اگر اس طرح کا کوئی ایشو ہوا تو پھر عباسی جتنے بھی ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ مری والی جو بیلٹ ہے نا, آپ اسے قدر متصب آبادی کہہ سکتے ہیں, تو وہ ستی اور عباسی کا بڑا اس میں ہوتا ہے. ہاں, اس میں ایک اور بھی میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ مری, کوٹلی ستیاں, کلر سیدہ اور کوٹا, چونکہ چار علیحدہ علیحدہ اس میں کلچر بھی ہیں, کلر سیدہ اور کوٹے کا قدرے آپس میں کلچر ملتا ہے. اور کلر سیدہ کے لوگوں کو دو شکایات رہی ہیں. نمبر ایک یہ ہوتی ہے کہ قومی اسمبلی کا امیدوار ہمیشہ ہی کوٹا اور مری سے ہوتا ہے. اس کے برعکس صوبے میں بھی جب سے یہ کوٹا اور کلر آپس میں ایک حلقہ ہوتا ہے تو صوبے میں بھی موسٹلی جو ہے وہ کوٹے کی بیلٹ میں ٹکٹ دیا جاتا ہے. اور پچھلی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2018 کے الیکشن میں تینوں امیدوار کوٹے والی بیلٹ سے تھے. الیکشن ون کیا تھا راجہ صغیر نے آزاد حیثیت سے الیکشن ون کیا تھا, اور غالباً 44,000 ان کی ووٹ تھی. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ 42,000 ووٹ تھی ٹکٹ ہولڈر جو غلام مرتضیٰ ستی صاحب تھے, اور 40,000 ووٹ تھی راجہ محمد علی ظفر صاحب. جی, بلکہ اسی حلقے میں پھر وہ جا کے جب ضمنی انتخاب ہوا تھا تو وہاں پہ بھی بہت ہی ایک نیک ٹو نیک سچویشن آئی تھی. ہاں, آپ یہ بھی اس میں آپ دیکھ لیں کہ جب یہ ضمنی انتخابات ہوا ہے, چونکہ وہ راجہ صغیر صاحب اس وقت ہوئے تھے, غالباً نیل ہوئے تھے یا اس طرح کو معاملہ ہوا تھا حمزہ شہباز کا جب یہ پنجاب میں چکر چلا تھا, تو آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ کلر کی طرف سے کرنل شبیر اوان صاحب ہیں جو پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی ایک دفعہ منتخب ہو چکے تھے صوبے میں, اور بعد میں وہ پی ٹی آئی میں آ گئے تھے. 2018 کے الیکشن میں انہوں نے کینٹ سے بھی کاغذات جمع کرائے تھے لیکن ان کو پارٹی نے ٹکٹ نہیں دیا تھا. تو یہ جو ضمنی انتخابات میں الیکشن ہوئے ہیں, ضمنی میں کم از کم دیکھا ہوگا آپ نے کہ اس قدر جو ہے نا وہ ٹرن آؤٹ کبھی بھی نہیں رہا ہے. اور ہم اپنے ناظرین کو بتانا چاہیں گے کہ ضمنی انتخابات میں بھی 60,000 سے ابو 65 غالباً 1000 وہ ووٹ لیے راجہ صغیر نے, اور اتنے ہی ووٹ لیے 60 ووٹوں کا 59 ووٹوں کا بلکہ فرق آخر میں جو ان کا وہ ہوا ہے, انہوں نے چیلنج بھی کیا تھا. ٹوٹل 60, یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ 100 ووٹ سے کم مارجن سے راجہ صغیر صاحب جیتے ہیں. اور اس میں آپ یہ بھی دیکھ لیں
کہ کلر والی بیلٹ میں آپ یہ سمجھیں کہ کلر والے لوگوں نے ان کو کس حد تک اپریشیٹ کیا ہے۔ اچھا PP6 کوٹلی ستیاں مری یہ جو حلقہ ہے اس میں ایک تو سراسی جو ایک یعنی روحانی نسبت والا معاملہ ہے، وہاں سراسی کا مزار ہے، عامر شاہ بہت صاحب بڑی گدی ہے، بہت بڑی گدی ڈسٹرکٹ کی۔ عامر شاہ جو کہ اس کے گدی نشین ہیں سراسی کے، وہ پیپلز پارٹی سے غالباً امیدوار ہیں، وہ ہیں، اور مطلب پیپلز پارٹی نے ایک اچھا امیدوار وہاں سے دیا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی بظاہر تو جو نظر آ رہا ہے کہ پنجاب میں تو پیپلز پارٹی کی حالات کوئی زیادہ اچھے نہیں ہیں، آیا اس حلقے سے پیپلز پارٹی کچھ بہتر پرفارم کر سکے گی؟ دیکھیں PP6 جو ہے یہ خالصتاً مری اور کوٹلی ستیوں والا حلقہ ہے۔ اس میں ماضی میں دیکھیں تو 2002 کے انتخابات میں شفقت عباسی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے الیکشن پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر جو فتح حاصل کی تھی، اس کے بعد میں وہ مختلف امیدوار آتے رہے ہیں اور کوئی خاص وہ پرفارم نہیں کر سکے تھے۔ اس دفعہ جو سید لال شاہ کاظمی کے جو پوتے بلکہ پڑپوتے ہیں سید وقار شاہ صاحب کے جو فرزند ہیں سید عامر عباس کاظمی صاحب، وہ چونکہ گدی نشین بھی ہیں اور بڑے ایکٹیو ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے گروپ بھی بنایا ہوا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی ان کو ٹکٹ بھی دے رہی ہے، اور اسی حلقے سے راجہ نذیر عباسی صاحب نے بھی ایڈوکیٹ ہیں جو انہوں نے بھی، وہ ترجمان بھی ہیں ڈویژن کے، انہوں نے بھی کاغذات جمع کرائے۔ بظاہر جو نظر آ رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی اگر سید عامر شاہ صاحب کو اگر ٹکٹ دیتی ہے تو ان کو 2-3 فیکٹر، ایک تو گدی نشین ہے وہ، سید شیعہ بیلٹ بڑا اس میں ہے اور وہ اس میں، اور تیسرا یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی پھر مختلف علاقوں میں مری کوٹلی ستیاں میں ان کے بہت زیادہ مریدین کی تعداد ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ یہاں سے چونکہ پچھلے الیکشن کی اگر ہم بات کریں تو اس میں میجر ریٹائر لطاسب ستی صاحب منتخب ہوئے تھے، اس دفعہ ان کے بیٹے نے بھی غالباً کاغذات جمع کرائے ہیں، اور انہوں نے ابھی تک کوئی پریس کانفرنس وغیرہ تو کی نہیں ہے۔ وہاں سے ایک دو اور امیدوار بھی بڑے سٹرانگ ہیں، اپنا سردار ساجد صاحب غالباً وہاں سے امیدوار ہیں، اور انہوں نے قومی اسمبلی کے لیے بھی جمع کرایا، وہ پچھلی دفعہ بھی تھے اپنا۔ اور اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کے وہاں پہ یہ اسامہ خود بھی ہیں، اور ایک دو اور لوگوں نے، بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ اس الیکشن میں یہ 8 فروری 2024 کو جو ہونے جا رہا ہے، اس میں یہ پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی حلقہ صوبائی اور قومی کا ایسا نہیں ہے جس میں 50+ لوگوں نے کاغذات جمع نہیں کیے ایک پارٹی سے۔ اس میں شاید ایک یہ بھی فیکٹر ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف، لبیک اور مولانا فضل الرحمان کے تو خیر اتنے JUI کے اس طرح کے لوگ ادھر نہیں ہیں، یہ تمام جو بڑی سیاسی پارٹیاں ہیں، مسلم لیگ کاف چلو گجرات تک فی الحال محدود ہے، ان کسی پارٹی نے بھی سوائے جماعت اسلامی کے، جماعت اسلامی واحد سیاسی پارٹی ہے جس نے اپنے امیدواروں کی اناؤنسمنٹ کر دی ہے، اور جو جس حلقے میں وہ مترک تھا اس کو انہوں نے ٹکٹ دے دیا ہے۔ اس کے برعکس جب تمام بڑی سیاسی پارٹیوں میں ٹکٹ نہیں دیے ہیں تو وہ بھی ایک وجہ ہے کہ مختلف لوگ جو امیدوار ہیں اور جو آس لگائے بیٹھے ہیں انہوں نے کاغذات جمع کرائے، تو جوں یہ اسکروٹنی والا تقریباً آج مکمل ہو جائے گا یہ مرحلہ، تو اس کے بعد جب سیاسی پارٹیاں ٹکٹ اناؤنس کریں گی تو پھر بہتر اس کا ہم اندازہ کر سکیں گے۔ بالکل، چونکہ وقت کی قلت ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آخر میں ہم PP7 کی بھی بات کر لیں۔ راجہ صغیر، راجہ محمد علی راجہ ظفرالحق کے جو صاحبزادے ہیں، کرنل شبیر اعوان، چودھری ظہیر سلطان پیپلز پارٹی سے، یہ اس وقت امیدواران ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اس حلقے پہ بھی تھوڑی سی گفتگو کر لیں۔ PP7 کلہ سیدہ اور کسی حد تک کہوٹہ کا کچھ علاقہ شاید اس کو لگتا ہے، کہوٹہ مکمل ہے اور کلہ سیدہ کا کچھ علاقہ، تو یہاں پہ کیا صورتحال؟ کیونکہ راجہ صغیر یہاں سے پہلے MPA رہ چکے ہیں، محمد علی بھی 2 دفعہ، راجہ محمد علی بھی رہ چکے ہیں، تو اس حلقے کے حوالے سے کیا آپ کی رائے ہے؟
دیکھیں پھر ہمیں اپنے ناظرین کو وہ انفارمیشن دینے کے لیے ہمیں تھوڑا ماضی کا سہارا بھی لینا پڑتا ہے اور اس پہ روشنی بھی ڈالنی پڑتی ہے، اور ہمیں یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ ہمارا پروگرام اتنا لمبا بھی نہیں ہو جائے، طول بھی نہ پکڑ جائے۔ PP7 میں آپ یہ دیکھیں کہ راجہ شکیر صاحب ابھی ضمنی الیکشن میں جیسا راجہ شکیر صاحب 2018 میں بھی آزاد حیثیت سے الیکشن جیتے تھے، اس کے بعد انہوں نے وہ عمران خان کا پٹا گلے میں ڈالا تھا، اور اس کے بعد وہ سٹل PTI میں رہے۔ جب یہ اکھاڑ بچھاڑ شروع ہوئی پنجاب میں تو اس وقت یہ حمزہ شہباز کی طرف چلے گئے تھے، اس کے بعد دوبارہ جب ضمنی الیکشن ہوا تو یہ ون کر گئے۔ اب وہ سمجھتے بھی ہیں اور ہمارا بھی خیال ہے کہ ان کو ٹکٹ ملنا چاہیے اور ملے گا شاید۔ دوسری طرف اگر دیکھیں تو راجہ محمد علی بھی 2 وجہ سے مضبوط امیدوار، ایک جیسا آپ نے فرمایا کہ 2 دفعہ وہ MP رہ چکے ہیں۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ مختلف سیاسی پارٹیوں میں شاید جس طرح وہ پہلے ہم ذکر کر رہے تھے بابوں کا، تو راجہ ظفر الحق صاحب کی شاید مسلم لیگ نون میں وہ جگہ اب نہیں ہے۔ اس کی میرے خیال میں زندہ مثال ہے کہ جب یہ پچھلے ٹینیور میں سینیٹر کا انتخاب ہوا تھا تو راجہ صاحب کو سینٹ کا ٹکٹ بھی نہیں دیا گیا تھا۔ تو اس کے برعکس 2-3 یہاں پہ جس طرح کہ آپ نے بات کی تھی محمود شوکت بھٹی صاحب کی، چونکہ 2 دفعہ اسی حلقے سے جب کلر والا تھا، اور ہاں اس میں دلچسپ امر یہ ہے کہ یہ کلر سیدہ جو تحصیل ہے یہ پہلی دفعہ اس طرح ہوا ہے یہ پچھلے 15-20 سال میں کہ پوری تحصیل ایک ہی قومی اسمبلی میں اور ایک ہی صوبائی اسمبلی میں۔ یہ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ پچھلے الیکشن کی آپ اگر بات کرتے ہیں تو یہ چوہا کنگوئی جو ہے یہ راجہ پرویز اشرف والے حلقے میں تھی، اور اس کے اگینسٹ یہ جو روات والی ساگری کنگوئی ہے یہ اس میں تھی مری والے حلقے میں تھی۔ اور یہ پہلی دفعہ 20 سال بعد اس طرح ہوا ہے، 20-22 سال بعد، کہ کلر سیدہ کی تمام 11 یا جتنی بھی ان کی UCs ہیں وہ ساری صوبے میں، اور کلر سیدہ کے PTI کے امیدوار تحریک لبیک میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ وہاں پہ بہت مضبوط ہے۔ حافظ صاحب نے پچھلی دفعہ بڑا ٹف مقابلہ، موڑا نگریال سے ان کا تعلق ہے۔ اس کے برعکس یہاں سے PP7 سے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں چودھری رئیس سلطان۔ یہ چودھری خالد صاحب کے چودھری خالد صاحب 3 دفعہ MP 4 دفعہ رہے، ان کے یہ بھتیجے ہیں۔ اور میں اپنے ناظرین کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے جو فخر پٹوار کا جس بندے کو لقب یا خطاب دیا گیا تھا وہ چودھری رئیس سلطان کے والد چودھری سلطان محمود صاحب تھے، اور واقعی بٹوں کے بڑے وجیالے تھے، انہوں نے بڑا کام کیا۔ اس کے بعد ان کے بھائی چودھری خالد صاحب آئے مرحوم، وہ بھی 5-4 دفعہ اس حلقے میں اگر آپ ہم ذرا تھوڑا سا میں اپنے ناظرین کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ چودھری رئیس سلطان پنڈی ضلع کے پچھلے 8 سال سے صدر بھی ہیں۔ یہ علیحدہ چیز ہے کہ انہوں نے اس تنظیم سازی یونین کونسل سطح پہ نہیں کیا ہے، البتہ کوٹا اور کلر میں وہ انتہائی متحرک بھی ہیں اور وہ امیدوار بھی ہیں، اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ الیکشن وہ ون کرنے کی پوزیشن میں شاید وہ تو خیر الیکشن کے جی اس وقت پتہ چلے۔ اچھا یہ جو PP7 ہے اس حلقے میں اگر ہم ذرا تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو پیپلز پارٹی کا ایک ووٹ رہا ہے، یعنی 1970 کے انتخابات 77 اور اس کے بعد جو یہ خالد صاحب میرا خیال ہے 96 تک، تو پیپلز پارٹی آیا اس ووٹ کو کسی حد تک، دیکھیے یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کینڈیڈیٹ اپنا کام کیسے کرتے ہیں، لیکن آیا پارٹی کا ووٹ آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی موجود ہے؟ ہاں بلکہ میں اس میں مزید اضافہ یہ کرتا چلوں کہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ یہ 20-22 سال بعد یہ حلقہ ایک سائڈ پہ آیا ہے، بلکہ میں یہ بھی اپنے ناظرین کو بتا دوں کہ کلر سیدہ شہر اور یہ گوف بشن روڈ والی جو UCs ہیں یہ ساری 2002 کی حلقہ بندی میں PP5 میں تھی، اور یہاں سے 2 الیکشن لڑے ہیں بیرسٹر ظفر اقبال۔ ایک دفعہ انہوں نے 34,000 ووٹ لیا ہے اور ایک دفعہ انہوں نے 29,000 ووٹ لیا ہے۔ جو 2002 کا الیکشن تھا اس میں مسلم لیگ کاف کے ہمارے مشتاق احمد کے گروپ کیپٹن ریٹائر مشتاق احمد کے صاحب وہ ٹوٹل 280 یا 90 ووٹوں سے وہ انہوں نے ون کیا تھا، اور جو 2008 کا الیکشن تھا
انہوں نے 34,000 کے قریب ووٹ لیا، اور قمر اسلام راجہ اس وقت مسلم لیگ کاف کے امیدوار تھے، وہ ٹوٹل 18 یا 1900 کا ان کا آپس میں فرق تھا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہاں پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک تھا، وہی جو پرانا حلقہ PP5 تھا ابھی وہ 7 میں ہو گیا ہے۔ اور اس میں پلس پوائنٹ یہ ہے کہ چونکہ راجہ پرویز اشرف اس کنگوئی میں وہ چونکہ بطور MNA الیکشن میں حصہ بھی لیتے رہے، اور یہ بطور وزیر اعظم انہیں یہاں پہ گرانٹس وغیرہ بھی ترقیاتی منصوبے بھی مکمل۔ ریسنٹلی یہ جو دنگلی پل تک وہ جو روڈ گئی ہے وہ علیحدہ چیز ہے کہ PTI والے اپنا کریڈٹ لیتے رہے ہیں، اور ان کی سوشل میڈیا پہ بھی بحث چلتی رہی ہے، لیکن وہ پرویز اشرف راجہ صاحب نے وہ کمپلیٹ بھی کرائی تھی، اور اس کی وجہ سے ہاں یہاں پہ یہ بھی دلچسپ امر ہوگا کہ کلر سیدہ والوں نے جو سوشل میڈیا پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور ہمارا وہاں پہ حلقے میں وہ مختلف سروے کے سلسلے میں یا مختلف معاملات میں جب ہمارا جانا ہوتا ہے تو یہ چیز بھی اس دفعہ دیکھنے بھی آئی ہے کہ کلر سیدوں والوں نے اپنے طور پر انافیشلی جسے آپ کہتے ہیں، انہوں نے 2 4 6 میٹنگز کی ہیں ایک نجی ہوٹل میں، تو اس میں انہوں نے یہ بھی طے کیا ہوا ہے کہ پارٹی جو بھی ہوگی، جو کلر سیدوں کو امیدوار ہوگا، خواہ وہ قومی میں ہو یا صوبے میں ہو، تو اس کو وہ پراٹی بھی دیں گے، اور پارٹی سے ہٹ کے بھی برادری بیس پر۔ یہاں پہ میں ایک اور نام چھوڑ رہے ہیں غالباً آفت سہیل اشرف صاحب، جی یہ تحصیل ناظم کلر سیدہ بھی رہ چکے ہیں، جی یہ کلر سیدہ سے تحصیل ناظم رہے ہیں، وہ اس وقت وہ مسلم لیگ کاف سے، پھر بعد میں PP5 میں اس میں وہ الیکشن انہوں نے قمر اسلام سے انہوں نے شکست کھائی تھی، اچھا خاصا 29,000 سم تھنگ انہوں نے ووٹ لیا تھا، اور اس کے بعد وہ PTI میں چونکہ آ گئے تھے، پچھلی دفعہ ان کو اگنور کیا گیا تھا، اور کچھ ٹائم بیچ میں وہ ناراض بھی رہے۔ یہاں پہ ہارون کمال ہاشمی صاحب جو ہیں وہ بھی امیدوار ہیں، انہوں نے غالباً صوبے کا تو مجھے پتہ ہے، قومی کا مجھے نہیں لیا، لیکن وہ اس آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلی دفعہ وہ امیدوار تھے، وہ بلکہ ایک دفعہ تو انہیں یہ PP5 والے حلقے سے بھی یہ 2013 میں ان کو پارٹی نے ٹکٹ دیا تھا، عمران خان کے بھی بڑے وہ کلوز تھے، تو آج کل تو خیر خاموش ہیں۔ ناظرین آپ نے PP6 PP7 اور NA 51 کے حوالے سے ہماری گفتگو سنی۔ آج 29 دسمبر 2023 ہے۔ آج کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو صورتحال اس وقت گراؤنڈ کے اوپر ہے، ہم اپنا تجزیہ آپ کی خدمت میں ایمانداری سے پیش کر رہے ہیں۔ یہ تجزیہ کوئی حتمی رائے نہیں ہے، یہ ہم جو محسوس کرتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، حالات کا جائزہ لیتے ہیں، گفتگو سنتے ہیں، ہم ان کے اوپر اپنے نالج کے مطابق پوری ایمانداری سے اپنی رائے آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ پاکستان ڈسکشن ایکسچینج کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ خالد عزیز اور ساجد بنگیال کو اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔